खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखने वाले तमाम नाज़रीन के लिए खुदावंद से बरकत चाहूँगी। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो आज आपकी बहन आपके लिए फिर से कलाम की कुछ आयात लेके आई हैं और मौज़ू लेके आई हैं, और आज का मौज़ू है हमारा एक फ़ैमिली पे, ख़ानदान पे। और जैसे कि आप सबको पता है कि एक ख़ानदान और फ़ैमिली जो होती है, उनके सबसे मेन हेड और उनके पिलर, उस ख़ानदान के पिलर, उस ख़ानदान की बुनियाद 2 लोगों पे होती है। वो 2 लोग होते हैं मियाँ और बीवी। आज हम कलाम के मुताबिक इन्हीं 2 लोगों को डिस्कस करेंगे कि इन 2 लोगों को कलाम के मुताबिक एक मियाँ और बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक बीवी को कैसा होना चाहिए और एक शौहर को कैसा होना चाहिए, और कलाम हमें एक बीवी और शौहर का रिश्ता कैसा दिखाता है। सबसे पहले तो हम इसमें एक बीवी को डिस्कस करेंगे, एक बीवी के बारे में जानेंगे कि कलाम में खुदावंद ने एक बीवी को कैसा बनने के लिए कहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो दुनिया का जो सबसे पहला रिश्ता खुदा ने बनाया है वो है मियाँ और बीवी का। आदम और हवा जो कि मियाँ बीवी थे, और सबसे बड़ी बात ये है कि बीवी को शौहर की पसली से बनाया गया है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि एक बीवी की नज़र में एक शौहर की क्या अहमियत होनी चाहिए और एक शौहर का मकाम खुदा ने क्या रखा है। इसलिए मैं सबसे पहले बीवी को डिस्कस करना चाहूँगी कि कलाम बीवी को कैसे बताता है कि एक बीवी को कैसा होना चाहिए। तो यहाँ भी मैं एक बात कर दूँ कि जैसे कि आप सबको पता ही है कि खुदावंद ने जो दुनिया का सबसे पहला रिश्ता बनाया है वो है एक मियाँ और बीवी का, आदम और हवा को। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि बीवी को शौहर की पसली से बनाया गया है, हवा को आदम की पसली से बनाया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि एक शौहर का रुतबा, एक शौहर का मकाम एक बीवी की नज़र में कैसा होना चाहिए और बीवी की नज़र में क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक शौहर की। तो सबसे पहले मैं हवाला जो लेके आई हूँ वो है पहला पतरस, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत। ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहर की ताबिया रहो। अब यहाँ पे हमें खुदावंद की तरफ से बीवियों को हुक्म मिल गया है कि ऐ बीवियों, तुम अपने अपने शौहर की ताबिया रहो। तो एक हुक्म जब मिल जाए, वो भी एक बाप की तरफ से और खुदा की तरफ से, तो मेरे ख्याल से पीछे फिर कुछ बचता नहीं है कि हम उस हुक्म को ना माने और हम उस हुक्म की बेहुरमती करें, हम उस हुक्म को रद्द करें। पीछे बचता ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है अगर आपका खुदावंद पे यकीन है। तो मैंने आजकल देखा है, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है और जो हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, मैं अक्सर देखती हूँ कि मैरिड लड़कियों को, कि अगर उनके शौहर उनको किसी बात से मना करते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं, तो वो उस चीज़ को माइंड कर जाती हैं, वो उस चीज़ से एग्री नहीं करती और वो समझती है कि हमारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। तो मेरी बहनों, बात सुनिए कि आपको खुदावंद की तरफ से हुक्म मिल गया है, आपने शादी की है, तो आप पे ये फ़र्ज़ है कि आपने अपने शौहर की ताबिया रहना है। आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी इज़्ज़त करनी है, और अपनी लाइफ में शादी के बाद जो भी आप करना चाहती हैं, आपको उनसे डिस्कस करना ही पड़ेगा और उनको उनके फ़ैसले को एग्री करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ इट्स नेसेसरी, ये ज़रूरी है। ये हुक्म है हमारे ऊपर, ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। अगर आप एक अच्छी बीवी बनना चाहती हैं, तो आपको ये हुक्म मानना ही पड़ेगा। आपको अपने शौहर की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उनके हर हुक्म को मानना पड़ेगा। अब आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये खुदावंद का हुक्म है कि हमें अपने शौहर के ताबियादार रहना है और ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि भई बीवियाँ जो होती हैं ना, वो चिड़चिड़ी बड़ी होती हैं और लड़ती बड़ा हैं। छोटी-छोटी बातों पे मतलब चिढ़ जाती हैं, लड़ जाती हैं अगर उनके शौहर उनसे कुछ बात कर रहे हों, कुछ डिस्कस कर रहे हों। अक्सर क्योंकि एक मर्द की लाइफ़ बहुत टफ़ होती है, एक फ़ीमेल उस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। क्योंकि मर्द को बहुत से चीज़ें बाहर फेस करनी पड़ती हैं जब वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। तो एक औरत उस चीज़ को बिल्कुल भी जो है अंदाज़ा नहीं उस चीज़ का लगा सकती, ना वो फीलिंग्स वो फ़ील कर सकती है जो एक मर्द के अंदर होती हैं। जब वो बाहर जॉब करता है, बहुत सी चीज़ों को उनको फेस करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अक्सर इंसान का मूड सही नहीं होता, कभी गुस्से में भी वो होता है, कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, कभी सही सही तरह से जवाब नहीं देते आगे से। तो बीवियाँ इस चीज़ पे चिढ़ जाती हैं, गुस्सा करती हैं और इस तरह फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर घर की बुनियादें टूटती हैं,
رشتے کمزور ہوتے ہیں، تو میری اپنی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ایک شوہر کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے، ان کو باہر بھی سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے اور گھر کو بھی چلانا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ ان کی ہر بات کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، کیونکہ یہ آپ پہ فرض ہے، اور خداوند نے میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا بنایا ہے کہ ان کو ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ دل سے ایک رشتے کو نبھانا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ جسٹ ٹائم پاس کے لیے آپ نے شادی کی ہے، تو پھر تو موقع ہی چاہیے ہوتے ہیں کہ موقع مل جائے اور رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن اگر آپ دل سے اپنے رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں تو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب میں ایک آیت شیئر کروں گی آپ سے۔ بیابان میں رہنا جھگڑالو اور چڑچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ یہاں پہ ہمارے خداوند نے خود کہہ دیا ہے کہ بیابان میں رہنا ایک جھگڑالو اور چڑچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے، کہ خداوند بھی اس چیز کو بالکل ناپسند کر رہے ہیں، کیونکہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا، وہ پورے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھتی ہے۔ وہ اس کے رویے کی وجہ سے ایک شوہر کا بھی موڈ اچھا رہے گا، اور ایک فیملی کا بھی موڈ اچھا رہے گا، اس کے بچوں کا بھی موڈ اچھا رہے گا، پورے خاندان کی جو سربراہ ہوتی ہے، جو پورا خاندان جس پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بیوی پہ۔ تو اگر بیوی ہی چڑچڑی ہوگی اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرے گی، جھگڑا کرے گی، تو خاندان آہستہ آہستہ ٹوٹنے شروع ہو جائے گا، رشتے بکھرنے شروع ہو جائیں گے، میاں بیوی کے رشتوں میں کلیش آنے شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، تو آپ خدا کی اس آیات کو سمجھیں کہ خداوند نے ایک شوہر کو یہ کہا ہے کہ بیابان میں رہنا جھگڑالو اور چڑچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے، تو اس لیے آپ اس قسم کی عادتوں کو اور یہ چڑچڑاپن اور یہ جھگڑے کو اپنے اندر سے ختم کریں، کیونکہ یہ چیزیں رشتوں کو خراب کرتی ہیں، کلیش ڈالتی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمیں صرف محبت کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں، اگر آپ اپنے دل میں صرف محبت کو جگہ دے دیں، تو میرے خیال سے آپ کسی بھی رشتے کے ساتھ آپ کی بگڑ نہیں سکتی، نہ کسی بھی رشتے کو آپ خراب کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم آ جائیں، شوہر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پیدائش، اس کا 2 باب، اس کی 24 آیت ہے۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور ایک تن ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کو لگتا ہے کہ وہ صرف اپنی فیملی کو چھوڑتی ہیں اور اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہیں اور اپنے سسرال جاتی ہیں، شوہر کے گھر رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ خداوند نے یہی سیم حکم مرد کو بھی دیا ہے کہ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور ایک تن ہوگا۔ تو جو سیکریفائز ہم کرتے ہیں اپنی شادی شدہ لائف کے لیے، وہی سیم سیکریفائز شوہر بھی کرتا ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، وہ بھی اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنا پیار کرتے ہیں، بچپن سے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن شادی کے بعد وہ بھی ان سے دور ہو جاتے ہیں، سارے اخراجات اپنے بیوی بچوں کا اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ خداوند کی طرف سے حکم ملا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے پہلا پطرس 3 باب، اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ تو یہاں پر اس آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ شوہر کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو۔ اب یہاں پہ عقل مندی کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ عورت بے وقوف ہوتی ہے، عورت بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بے وقوفی میں کر دیتی ہے اور بعد میں اس کو اس چیز کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ خداوند نے مرد کو حکم دیا ہے کہ وہ عورت کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرے، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کی نسبت زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ اور یہاں پہ مرد کو کہا گیا ہے کہ عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، کیونکہ ڈیفینیٹلی عورت کو خداوند نے مرد کی نسبت نازک بنایا ہے، اس لیے یہاں پہ شوہر کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کو نازک ظرف جان کے۔ اور اتنی بڑی بات خداوند نے کہہ دی ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک زندگی کی نعمت کے وارث ہیں دونوں، اور اگر ان کا رشتہ مضبوط ہو تو وہ بہت سی دعائیں اپنے ساتھ خود کو لگا سکتے ہیں، بہت سی دعائیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا آپس کا رشتہ کمزور ہو جائے تو وہ ساری دعائیں رک جائیں گی اور رشتے ٹوٹ جائیں گے، بندھن کمزور ہو جائیں گے،
گھر کے پلر کمزور ہو جاتے ہیں، تو میری درخواست ہے کہ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، خداوند نے سب سے پہلا رشتہ ہی یہی بنایا ہے میاں اور بیوی کا، تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیے اور ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیے، محبت رکھیے، سب سے بڑھ کے ہے محبت، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے دل میں محبت ہوگی ایک دوسرے کے لیے، تو آپ ہر چیز کو جو ہے نا آپ کراس کر سکتے ہیں، مضبوطی سے تھامے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں محبت ہو، تو اس محبت کو قائم رکھیے اور ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیے۔ وفاداری بہت ضروری ہے، اگر دو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں گے تو وہ ہمیشہ ایک ہی رہیں گے، لیکن اگر وفاداری ختم ہوتی جائے گی، ڈس رسپیکٹ ہوتا جائے گا اور تابع نہیں رہیں گے ایک دوسرے کے، تو آہستہ آہستہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اور یہ رشتہ اگر ختم ہوتا ہے تو پورا خاندان ختم ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس رشتے کی عزت کریں اور اس رشتے کو ہمیشہ اب ہم پہلا پطرس تیسرا باب اور اس کی تیسری آیت پہ آئیں گے۔ اور تمہارا سنسار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندھنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، 4 آیت کو پڑھیں گے، بلکہ تمہاری باطینی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں خداوند نے کہا ہے کہ تمہارا سنسار ظاہری نہ ہو۔ سنسار کا مطلب ہوتا ہے سجنا سورنا، اور عورتوں کو تو ویسے بھی سجنا سورنا بہت پسند ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں خداوند نے بالکل منع کیا ہے ایک بیوی کو کہ تمہارا سجنا سورنا، تمہارا سنسار ظاہری نہ ہو۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہ خداوند آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل بھی تیار نہ ہوں، آپ جیسی مرضی حالت میں باہر چلے جائیں شوہر کے ساتھ اور جیسے مرضی آپ گھر میں بن کے رہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ جو آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا سنسار ظاہری نہ ہو، کہ تم صرف اوپر سے خود کو نہ سنوارو، تم صرف یہ نہ سوچو کہ میں ایک برانڈڈ کپڑے پہنوں گی، میں سونا چاندی پہنوں گی، میں مہنگی چیزیں پہنوں گی، میں سجوں گی سوروں گی تو میرے شوہر کی عزت ہوگی اور میرے گھر کی عزت ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے، اسے خدا نے یہاں پہ انکار کر دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا ظاہری سجنا سورنا، ظاہری سنگسار آپ کی شوہر کی عزت کبھی بھی نہیں بنا سکتا، اور نہ کوئی سونا زیور آپ کے شوہر کی عزت بنا سکتا ہے، نہ آپ کی عزت بنا سکتا ہے اور نہ آپ کے گھر کی عزت بنا سکتا ہے۔ اب ہم چوتھی آیت پہ آئے تو وہاں پہ خدا نے کہا ہے، اور تمہارا باطینی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اب خدا نے ہمیں کہا ہے کہ بیوی کو کہا ہے کہ تمہارا ظاہری سنسار نہ ہو، کہ تم لوگ اوپر سے نہ سجو، اے بیویوں تم اوپر سے نہ سجو صرف، بلکہ اپنے اندر اپنے دل کو بھی سجاؤ۔ دل کو کیسے سجانا ہے؟ ایک بیوی کا دل اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر انسانیت ہونی چاہیے سب سے پہلے، کیونکہ جس انسان میں انسانیت ہوگی اس کا دل، اس کی پرسنالٹی اور اس کا رشتوں کو نبھانے کا ایک طریقہ ہی الگ ہوگا، ایک بڑے خوبصورت انداز میں وہ ہر چیز کو کور آؤٹ کر لے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو سب سے پہلے خدا نے کہا ہے کہ انسانیت ہو، حلم ہو اور مزاج ہو۔ مزاج آپ کا بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، ایک بیوی کا مزاج بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ وہ بیویاں بالکل اچھی نہیں لگتی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم چیخنا شروع کر دیتی ہیں اور لڑائی شروع کر دیتی ہیں، جھگڑا کرنے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز بالکل غلط ہے اور اسے خدا نے منع کیا ہے۔ اور حلم ہونا چاہیے، حلم کا مطلب ہوتا ہے نرمی، پیشنس، ہر بات میں پیشنس اختیار کرنا۔ کوئی گھروں میں بات ہو بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی شوہر سخت بول بھی دیتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بات سے ٹوک بھی دیتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آگے سے ایک بیوی کا اس پہ ریئیکشن کرنا ہی لازمی ہو کہ ہمیں آگے سے بدتمیزی کرنی ہے، ہمیں آگے سے لڑنا ہی ہے، نہیں، ہمیں اس چیز کو ایک پیشنس سے، ایک حلم سے ہم نے اس چیز کو، اس بات کو سنبھالنا ہے اور سننا ہے اور سمجھنا ہے۔